अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह 6 बजे मुझको जब ये इत्तला मिली, मैं कांप कर रह गया। बोरी बंद 2 मासूम बच्चों की लाशें मिली थी। मेरा नाम इंस्पेक्टर मुबश्शिर है। एक हफ्ता पहले ही मेरी कसूर में पोस्टिंग हुई थी। शाम तक बच्चों की शिनाख्त हुई। उनकी मां को रोता देखकर सारा इलाका इश्कबार था। उसका बैन दिल चीर रहा था। लेकिन अचानक मेरी नजर उस औरत के जले हुए हाथों पर पड़ी और अगले ही लम्हे मेरा नाम इंस्पेक्टर मुबश्शिर है और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अजीब व गरीब वाक़यात देखे हैं, लेकिन जो वाक़या मैं आज बयान करने जा रहा हूँ, वो मेरे लिए भी नाक़ाबिले यकीन था। एक ऐसा वाक़या जिसे मैं चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। ये मेरे इलाके में पेश आया और मेरी आंखों के सामने पेश आया और उसने मेरे दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। पुलिस वाले की ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी नहीं होती। बाहर से लोग समझते हैं बड़ी ताकतवर वर्दी है, बंदा रूबदार होता है, लेकिन अंदर से जो कुछ हम पर बीतती है वो ना सिर्फ हम जानते हैं। हर रोज कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई लाश, कोई ना कोई चीख हमें हिलाकर रख देती है। लेकिन हमने खुद को पत्थर का बना लिया होता है ताकि काम कर सकें, ताकि इंसाफ दे सकें, ताकि दूसरों के दर्द को संभाल सकें। मगर कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर के पत्थर को भी पिघला देते हैं। मैं हमेशा से बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत, उनकी बातें मुझे खुशी देती थी। मेरी अपनी औलाद अभी नहीं थी, शादी को कुछ ही महीने हुए थे। मगर मैं जब भी किसी बच्चे को रोता हुआ या डरा हुआ देखता तो मेरी रूह कांप जाती थी। और अगर कोई केस ऐसा आ जाता जिसमें बच्चे मुलविस होते या किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा होता तो मैं उस केस को छोड़ता नहीं था। मैं दिन रात एक कर देता था कि मुजरिम को पकड़ा जाए, उसको सजा मिले, ताकि आइंदा कोई बच्चा उस जुल्म का शिकार ना हो। ऐसा ही एक दिन था जब सुबह सुबह 6 बजे मेरा मोबाइल बजा। मैं उस वक्त नाश्ता करने बैठा ही था। रोटी का पहला नवाला हाथ में था। बीवी मेरे सामने थी कि अचानक कॉल आई और दूसरी तरफ से जो बात बताई गई उसने मेरी भूख प्यास सब खत्म कर दी। एक सिपाही की आवाज कानों में गूंजी, सर, एक बोरी मिली है जिसमें 2 बच्चियों की लाशें हैं, वो भी हमारी हदूद में। मैंने नवाला वहीं रख दिया और नजरें बीवी की तरफ उठी। उसने फौरन समझ लिया कि कुछ संगीन हुआ है। पूछा क्या हो गया। मैंने मुख्तसिर कहा, बहुत जरूरी काम है, जाना है। गाड़ी की चाबी उठाई और निकल पड़ा। दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, कौन दरिंदा हो सकता है जो 2 नन्ही जानों को यूं बेदर्दी से खत्म कर दे। कौन सा इंसान इतना बेहिस हो सकता है जो बच्चों के साथ ऐसा सलूक करे, वो भी बच्चियां जो बोल नहीं सकती, जो समझ नहीं सकती, जो सिर्फ मुस्कुराना जानती हैं, रोना जानती हैं या मां को पुकारना जानती हैं। रास्ते में ट्रैफिक कम थी, शहर अभी जागने की तैयारी में था, सड़कों पे खामोशी थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही एक केस की रिपोर्ट आई थी, मगर उसमें लाश नहीं मिली थी, सिर्फ बच्ची गायब हुई थी। वालदैन पागल हो गए थे, थाने के बाहर बैठे रहे थे। मैंने खुद उनसे वादा किया था कि हम बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। आज जब मुझे इत्तला मिली कि 2 लाशें मिली हैं तो दिल डूब गया। कहीं इनमें वो बच्ची तो नहीं जिसके बाप ने मेरे सामने हाथ जोड़े थे। कहीं वो इस दुनिया से तो नहीं चली गई जिसे हम ढूंढने का वादा कर चुके थे। मैंने स्पीड तेज कर दी। शहर के एक कोने में जहां कुछ वीरान प्लाट थे वहां पहुंचा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। पुलिस की टेप लगी हुई थी, चंद एहलकार खड़े थे और बोरी पास रखी हुई थी जिसके ऊपर कुछ वजनी पत्थर रखे गए थे ताकि कोई जानवर करीब न जा सके। मैं गाड़ी से उतरा तो सबने मुझे सल्यूट किया, मगर मेरी नजर बोरी पर ही थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब पहुंचा। जैसे ही एहलकार ने बोरी का मुंह खोला, मेरी सांस जैसे रुक गई। अंदर 2 नन्ही बच्चियां पड़ी थी। उनकी आंखें बंद थी, जैसे सोते में हो, मगर चेहरे पर दर्द का जो अक्स था वो सब कुछ बता रहा था। उनकी उम्रें ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 साल होंगी। एक बच्ची के हाथ में छोटा सा रिबन था
شاید اس نے خود بالوں میں لگایا ہو یا ماں نے لگایا ہو۔ دوسری بچی کے گلے میں چھوٹا سا تعویذ بندھا تھا، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ گھر والوں نے اسے بچانے کے لیے باندھا ہوگا۔ ان میتوں کو آگ لگائی گئی تھی۔ اب یہ نہیں پتا کہ آگ کس ٹائم لگی تھی، جان نکلنے سے پہلے یا بعد میں، لیکن آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ بات ثابت کی کیونکہ دیکھنے سے ہی پتا چل رہا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ کیا ان کے اپنے گھر میں اپنے بچے نہیں ہوتے؟ بچوں کو اسی لیے چھوٹا، معصوم اور پیارا بنایا جاتا ہے کہ ان کے دیکھ کے ان پر پیار آتا ہے، کیونکہ وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کے سارے کام بڑوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایسے بے بس بچوں کے ساتھ یہ سب کرنا، کیونکہ بچے تو بے بس ہوتے ہیں، ان کو تو اس معاشرے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس طرح ہم نے کس طرح سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، کون سے ٹائم پہ کون سی مصلحت استعمال کرنے کی، کون سا جھوٹ بول رہا ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا۔ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں اور سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن میں نے آنسو روک لیے کیونکہ مجھے مضبوط بننا تھا۔ اہلکار مجھے دیکھ رہے تھے، علاقے کے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے علاقے میں یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے جو ان کے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ میں نے فوراً جائے وقوع کو سیل کرنے کا حکم دیا اور فورنزک ٹیم کو بلایا، ارد گرد کے گھروں سے معلومات اکٹھی کرنے کا حکم دیا اور خود وہاں بیٹھ گیا تاکہ ہر چیز کا جائزہ لے سکوں۔ اس لمحے مجھے نہ بھوک کا احساس تھا، نہ پیاس کا، نہ ہی کسی چیز کی پرواہ تھی۔ صرف یہ جاننے کی تڑپ تھی کہ یہ بچیاں کون تھیں اور ان کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، کیوں کیا۔ بیوی بار بار کال کر رہی تھی، مگر میں نے فون سائلنٹ کر دیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب میرا وقت ان بچیوں کا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھی، اور ان کے لیے مجھے انصاف لانا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور دل دہلا دینے والا تھا کہ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ جب تک ان کے مجرم کو نہیں پکڑوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ کیس اب صرف ایک فائل نہیں رہا تھا، یہ اب میرے دل کا بوجھ بن چکا تھا جسے مجھے ہر حال میں اتارنا تھا۔ ان دنوں ہمارے تھانے میں ایک شخص آیا تھا جس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، چہرہ زرد ہو رہا تھا، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ اس نے اندر آ کر ایک سانس لیا اور پھر دھیرے سے کہا، انسپکٹر صاحب، میری 2 بیٹیاں لاپتہ ہو گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی میں چونک گیا کیونکہ بچوں کی گمشدگی میرے لیے ایک سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، پانی منگوایا، وہ بیٹھتے ہی رونے لگا، کہنے لگا، کل شام سے میری بچیاں غائب ہیں۔ ان کی عمر 7 اور 8 سال ہے، گھر کے باہر کھیلنے گئی تھیں لیکن واپس نہیں آئیں۔ میں نے سپاہی کو اشارہ کیا کہ اس کی بات مکمل سن کر مکمل تفصیل نوٹ کرے، لیکن ساتھ ہی میں نے اسے بتایا کہ ابھی 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے، اس لیے قانونی طور پر گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، ہم یہ معلومات ریکارڈ میں رکھ لیتے ہیں، اگر کوئی اطلاع ملتی ہے تو فوراً اطلاع دی جائے گی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، میں نے تو رات سے پورے محلے میں ڈھونڈ لیا ہے، رشتہ داروں کے گھروں میں دیکھا، مدرسے، اسکول، گلی محلوں میں ہر جگہ جا چکا ہوں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ ہم نے اس کا نام، پتہ اور نمبر نوٹ کر لیا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا، بار بار ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، بس اگر کوئی اطلاع ملے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا پھر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی رہیں، جیسے اب بھی امید ہو کہ کوئی آ کر کہے گا بچیاں مل گئی ہیں، لیکن ایسی کوئی خبر نہ آئی۔ اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قانون کا تقاضا تھا کہ 24 گھنٹے بعد ہی گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ درج کی جائے گی۔ لیکن دل میں کہیں ایک خلش رہ گئی کہ شاید ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے تھا، شاید ہم اس کا دکھ اس وقت نہیں سمجھ سکے۔
اب جب میں صبح اس بوری والے واقعے کی جگہ پر کھڑا تھا، ان بچیوں کی عمریں اور شکلیں ذہن میں آ رہی تھیں، تو مجھے اسی شخص کی باتیں یاد آنے لگیں جس نے آ کر اپنی 2 بیٹیوں کی گمشدگی کی دہائی دی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ وہی بچیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو عمریں اس نے بتائی تھیں وہی عمر ان بچیوں کی بھی لگ رہی تھی، اور ان کے حلیے بھی ویسے ہی تھے جیسے اس نے بیان کیے تھے۔ لیکن ابھی تصدیق ضروری تھی، کیونکہ یہ بہت حساس مرحلہ تھا۔ پوسٹ مارٹم ہونا تھا، لاشوں کو سٹور میں رکھوانا تھا، اور فورینزک ٹیم نے بھی اپنے نمونے لینے تھے۔ ان بچیوں کی میتیں پولیس کی تحویل میں تھیں۔ ہم انہیں فی الحال ان کے اہل خانہ کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ قانون کے تحت اور تفتیشی عمل کے تحت ہمیں کچھ مراحل پورے کرنے تھے، تاکہ بعد میں کیس مضبوط رہے اور کوئی قانونی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن ایک باپ کو اطلاع دینا کہ اس کی بیٹیاں اس حالت میں ملی ہیں، یہ سب سے مشکل کام تھا۔ میں تھانے واپس گیا، وہاں بیٹھ کر تمام گمشدگی کی رپورٹیں چیک کروائیں، مگر ایسی کوئی رپورٹ موجود نہیں تھی جس میں 2 بچیوں کا ذکر ہو۔ البتہ ہمارے ریکارڈ میں اس آدمی کا نام، نمبر اور بیان ضرور درج تھا جو کل آیا تھا اور اپنی بیٹیوں کی بابت ہم سے پوچھ کر گیا تھا۔ میں نے اس کا نمبر نکلوایا، فون اپنے سامنے رکھ کر دیر تک گھورتا رہا۔ دل چاہ رہا تھا فون نہ اٹھاؤں، دل چاہ رہا تھا کوئی اور یہ کام کر دے، کیونکہ میں ایک باپ کو یہ خبر نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کی کلیاں مرجھا چکی ہیں، اس کی بچیاں اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ میں نے فون اپنے ایک ماتحت کو دیا اور کہا، تم اس کو کال کرو، لیکن بات بہت نرمی سے کرنا اور اسے سیدھا سیدھا مت بتانا۔ بس اتنا کہنا کہ تھانے آ جائے، کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور زیادہ تفصیل فون پر نہ دینا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگا، سر یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرنا تو ہے۔ اس نے کال کی اور نرمی سے بات کی، اس آدمی کو بلایا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ تھانے پہنچ گیا۔ اس کی حالت وہی تھی جو کل تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے رات بھر رویا ہو، کپڑے اور زیادہ گندے ہو چکے تھے، اور وہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھا تھا۔ اس نے آ کر کہا، جی میں جمال ہوں، کل آیا تھا آپ سے ملنے، 2 بیٹیاں گم ہو گئی تھیں، آپ نے بلایا ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، میں اسے کیا کہوں؟ مجھے لگا کہ اس لمحے میری زبان بند ہو گئی ہے۔ میرے دل میں ایک طوفان تھا، ایک درد تھا جو میرے گلے تک آ کر رک گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو لگا کہ وہ خود جان چکا ہے کہ کوئی بری خبر ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور ایک ٹوٹا ہوا حوصلہ جھلک رہا تھا۔ میں نے بڑے آرام سے اس کو وہ بات بتائی جسے سننے کے بعد شاید کوئی بھی باپ ہوش میں نہ رہ سکے۔ میں نے دھیرے سے کہا، ہمیں 2 بچیوں کی لاشیں ملی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمہاری بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ اس نے پہلے تو مجھے غور سے دیکھا، پھر جیسے اسے میری بات سمجھ نہ آئی ہو، پھر جیسے ہی حقیقت اس کے ذہن تک پہنچی تو وہ ایسی چیخ مار کر رونے لگا جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر نیچے بیٹھ گیا، ہچکیاں لینے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، میری بیٹیاں، میری عائشہ، میری مریم کہاں ہیں؟ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ میں نے اسے دلاسا دیا، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم دیکھ سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو بے شک مت دیکھو، کیونکہ یہ منظر آسان نہیں ہوگا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ مل رہا تھا، بار بار سر جھٹک رہا تھا، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ ایسا ہو چکا ہے، اور اب جو کچھ ہونا ہے وہ بہت تلخ ہے، بہت کٹھن ہے۔ میں نے اس سے کہا، ابھی بہت سارے معاملات ہیں جنہیں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلنا ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ گھر میں کون کون ہے، بچیاں کس وقت باہر گئیں، کس کے ساتھ گئیں، واپس کیوں نہیں آئیں، ان کی ماں کیا جانتی ہے، تمہارے رشتہ دار کون ہیں، کس سے دشمنی ہو سکتی ہے، ہر وہ سوال جو ہمیں حقیقت کے قریب لے جا سکتا ہے۔
میں نے اس سے پوچھا، ان کی ماں زندہ ہے؟ کیا وہ گھر پہ ہے؟ وہ روتے ہوئے بولا، ہاں ان کی ماں گھر پہ ہی ہے۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بوجھل ہو گیا کہ ایک ماں پر کیا بیتے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی گود اجڑ گئی ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پانی پلایا۔ پھر ہم نے اسے کہا کہ بچیوں کی میتیں ہم نے دیکھ لی ہیں، لیکن تم دور سے دیکھ لو، قریب مت جانا کیونکہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد دور سے ایک نظر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہاتھ پھر سے لرزنے لگے۔ وہ اپنے دل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی کیفیت میں کون سنبھل سکتا ہے؟ میں نے گاڑی نکلوائی اور اسے ساتھ بٹھایا۔ رستے بھر وہ خاموش رہا، یا کبھی کبھار صرف بیٹیوں کے نام لیتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ میں بھی کچھ نہیں بول رہا تھا، کیونکہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں، جن میں صرف خاموشی ہی دکھ کی زبان بنتی ہے۔ اس کا جسم بار بار لرزتا تھا اور وہ شیشے سے باہر دیکھتا جاتا تھا، جیسے ہر گلی سے، ہر درخت سے اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد ہم اس کے گھر پہنچے۔ گھر بالکل سادہ سا تھا، نہ کوئی پکی دیواریں، نہ کوئی بڑی عمارت۔ باہر کی دیوار کے ساتھ پینافلیکس کا ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، جسے دروازے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ زیادہ خوشحال نہیں ہیں، بلکہ عام سے غریب لوگ ہیں، جن کے لیے زندگی کی ضروریات بھی ایک خواب جیسی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، دو چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ ایک بچہ 2.5 سال کا لگ رہا تھا اور دوسرا 4 سال کے قریب تھا۔ وہ دونوں کسی کھلونے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو ایک دم رک گئے اور باپ کی طرف بھاگے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن باپ نے انہیں گود میں اٹھانے کے بجائے بس سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے اس کے اندر اب کچھ کرنے کی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ گھر کے کونے میں ایک عورت بیٹھی تھی، جس نے ہمیں دیکھتے ہی سر پر دوپٹہ درست کیا۔ کہنے لگی، میں اس کی بیوی کی بہن ہوں، وہ اندر کمرے میں ہے۔ تب تک اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہم سمجھے تھے شاید بچیاں کہیں کھیلنے گئی ہوں گی، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گی، لیکن وہ واپس نہیں آئیں۔ ہمیں اندر بٹھایا گیا۔ ہم زمین پر بچھے ہوئے ایک پرانی چادر پر بیٹھ گئے، اور وہ آدمی یعنی جمال خود اندر چلا گیا تاکہ بیوی کو یہ خبر دے سکے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ اندر گیا تو ہم نے سنا وہ اپنی بیوی کو کچھ سمجھانے لگا۔ پہلے تو آواز دھیمی تھی، لیکن چند لمحوں بعد ایک ایسی دل خراش چیخ سنائی دی کہ میرے جسم میں جھرجھری آ گئی۔ ماں کی چیخ تھی، ایسی چیخ جو سن کر لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو، جیسے اس کی روح کو تکلیف دی گئی ہو۔ پھر اس کے رونے کی آواز آنے لگی، ایسے رونے کی آواز جیسے کوئی اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا ہو۔ میری نظریں نیچے جھک گئیں اور میرا دل بوجھل ہو گیا۔ ہم نے اس ماں کو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن اس کی آواز نے ہمیں بتا دیا تھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے، وہ کیسے تڑپ رہی ہے اندر سے۔ وہ ماں ایک چیخ میں اپنی ساری زندگی کا درد نکال رہی تھی، اور ہم باہر بیٹھے صرف سن سکتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کا دکھ بانٹ سکتے۔ اس وقت جو دکھ اس کے اندر تھا وہ صرف ایک ماں ہی جان سکتی تھی، جو اپنی اولاد کھو بیٹھی ہو۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں، باہر نکل جاؤں اور اس ماں کے لیے کوئی ایسا جملہ تلاش کروں جو اسے تھوڑا سا سکون دے سکے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جو اولاد کے جانے کے بعد ماں کو تسلی دے سکے۔ حقیقت بڑی بے رحم ہوتی ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو انسان کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی تو اسے حقیقت کہتے ہیں۔ میں گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، سامنے دیوار کے ساتھ ایک پرانا سا بینچ پڑا تھا، اسی پر میں نے خود کو ڈھیر کیا تھا۔ اندر سے اب بھی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ، جیسے تھک گئی ہو یا جیسے رونے سے آواز بھی جواب دے گئی ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نظریں بند کر لیں۔ اچانک میرے دل میں ایک تیز سا درد اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس رکی اور میرا ماضی میرے سامنے آنے لگا، وہ ماضی جسے میں اکثر یاد نہیں کرتا تھا، مگر آج جانے کیوں وہ سب کچھ اتنی شدت سے یاد آنے لگا تھا، جیسے کل کی بات ہو۔
مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ ہمارا بھی ایک چھوٹا سا گھر تھا، ماں باپ تھے جو ہم تینوں بہن بھائیوں پر جان دیتے تھے۔ میں سب سے بڑا تھا، میرے بعد دو بہنیں تھیں، ایک مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور دوسری 5 سال چھوٹی۔ ہم سب مل کر کھیلا کرتے تھے، گلی میں بھاگتے تھے، کبھی کبھار جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد فوراً صلح ہو جاتی تھی۔ ماں کبھی کسی کو مارتی نہیں تھی، بس آواز اونچی کر کے کہہ دیتی کہ اب بہت ہو گیا، آ کے بیٹھ جاؤ۔ باپ کبھی سختی سے بات نہیں کرتا تھا، بس شام کو گھر آتے ہی سب کو سینے سے لگا لیتا۔ ہمیں لگتا تھا ہم دنیا کے سب سے خوش نصیب بچے ہیں، کیونکہ ہمارے ہم ماں باپ ہمیں بہت چاہتے تھے۔ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی بڑے کھلونے نہیں تھے، نہ اچھے کپڑے تھے، نہ ہی کوئی شاندار سہولتیں، مگر جو کچھ بھی تھا وہ محبت سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن شام کا وقت تھا، ہم سب گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن جو سب سے لاڈلی تھی اچانک غائب ہو گئی۔ پہلے تو ہم سب نے سوچا شاید وہ کسی گلی میں کھیلنے چلی گئی ہے، لیکن جب آوازیں دینے پر بھی وہ نہ آئی تو ہم پریشان ہو گئے۔ ماں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، چیخیں مار مار کر رونے لگی، محلے والوں کو بلا لیا گیا۔ میرے باپ نے موٹر سائیکل نکالی اور آس پاس کے سب گھروں میں پوچھنے چلا گیا۔ میں خود بھی اتنا چھوٹا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ مجھے لگا تھا شاید وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، شاید کوئی اسے لے گیا، شاید کچھ ہو گیا ہے۔ دل میں خوف تھا، بے چینی تھی، پریشانی تھی۔ ہم سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کہیں سے کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ گھنٹہ بر گزر گیا تھا لیکن بہن کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ماں بار بار یہی کہہ رہی تھی، میری بچی کہاں گئی، کہاں چلی گئی؟ اس نے کبھی باہر کا راستہ نہیں دیکھا، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ کہیں کوئی اغوا تو نہیں کر کے لے گیا؟ اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ باپ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ کیفیت میں آج تک نہیں بھولا۔ خاموشی سے ارد گرد کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا رہا تھا، جیسے آواز دینے سے کوئی معجزہ ہو جائے گا، جیسے کہیں سے ہماری بہن دوڑتی ہوئی واپس آ جائے گی۔ پھر کچھ دیر بعد محلے کی کانٹی نے آ کر کہا، آپ کی بیٹی تو ہماری بچی کے ساتھ ہمارے گھر میں کھیل رہی تھی، وہ تھک گئی تھی اور سو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میری ماں بھاگتی ہوئی ان کے گھر پہنچی۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ واقعی چپ چاپ ایک چارپائی پر سوئی ہوئی تھی۔ ماں نے فوراً سے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، پھر وہیں بیٹھ کر رونے لگی، مگر وہ رونا اب سکون کا رونا تھا، وہ شکر کا رونا تھا کہ بچی سلامت ہے، کچھ نہیں ہوا۔ میری بہن نیند میں آنکھیں ملتے ہوئے ماں کو دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں رو کیوں رہی ہیں۔ ہم سب نے بھی وہاں جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شکر ادا کیا۔ اس دن ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ بچے کھو جائیں تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اولاد نظر سے اوجھل ہو جائے تو ماں باپ کس کرب میں چلے جاتے ہیں۔ آج وہی احساس میرے سینے میں دوبارہ ابھرا تھا۔ میں اس گھر میں بیٹھا تھا جہاں کی 2 بیٹیاں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ ان کی ماں رو رہی تھی، ان کا باپ ٹوٹ چکا تھا اور میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب جو بچپن میں محض 1 گھنٹے کی گھبراہٹ تھی، آج اس سے کہیں بڑا دکھ بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس بار سہیلی کے گھر سونے کی کوئی خوشخبری نہیں تھی، اس بار نیند میں جاگنے والا کوئی منظر نہیں تھا۔ اس بار جو کچھ تھا وہ موت کا سناٹا تھا، جدائی کا اندھیرا تھا اور بے بسی کا وہ عالم تھا جو انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ میرے دل میں ایک خلش ابھر رہی تھی کہ کاش ان بچیوں کو پہلے ڈھونڈ لیا ہوتا، کاش ان کے ماں باپ کی فریاد پہلے سن لی جاتی، کاش وہ تھانے سے واپس نہ جاتے اور ہم فوراً کچھ کر لیتے۔ لیکن کاش صرف ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میں جانتا تھا اب جو کرنا ہے وہ صرف انصاف کے لیے کرنا ہے۔ اب ان کی لاشیں ہمارے پاس تھیں، اب ان کے قاتل کو ڈھونڈ کر سزا دینا ہماری ذمہ داری تھی۔ میرے ذہن میں ایک عزم ابھر رہا تھا کہ میں اس کیس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جیسے اس دن میری بہن ہمیں واپس ملی تھی، میں چاہتا تھا اب یہ بچیاں کم از کم اپنے قاتل کو سزا دلوائیں تاکہ ان کی روح کو سکون ملے اور ان کے ماں باپ یہ جان سکیں کہ ابھی بھی قانون موجود ہے، ابھی بھی انصاف ممکن ہے
اور ابھی بھی کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں وہیں صحن میں بیٹھا ہوا ان سب یادوں میں گم تھا۔ اندر سے اب بھی کبھی کبھی ہلکی ہلکی سسکیاں آتی تھیں اور گھر کا ماحول مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے زندگی رک گئی ہو اور بس دکھ باقی رہ گیا ہو۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا، ارد گرد دیکھا۔ مجھے لگا اب اس ماں کے پاس جانا چاہیے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، اسے یہ یقین دلانا چاہیے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں سے ایک نیا راستہ نکلتا ہے، اور شاید یہ راستہ انصاف کا ہو، شاید صبر کا، شاید محض تسلی کا، لیکن نکلنا ضروری ہوتا ہے، کہ اگر انسان وہیں بیٹھا رہ جائے تو پھر اندر کا اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں اس عورت سے بیان لینے کے لیے آیا تھا، ظاہر ہے وہ بیان دینے کے قابل ہوتی تو باہر آتی۔ اب اس فرونے میں کچھ کمی آ گئی تھی، شاید وہ اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی تاکہ بیان دینے کے لیے میرے سامنے آ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت باہر آئی، اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، چہرہ سوجا ہوا لگ رہا تھا، آواز ہنوز روندھی ہوئی تھی۔ میں نے جب پہلی نظر اس پر ڈالی مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ عورت بظاہر زیادہ عمر کی نہیں لگ رہی تھی، حالانکہ اس کے 4 بچے تھے۔ عام طور پر جس عورت کے 4 بچے ہوں اس کی تھکن اس کے چہرے پر لکھی ہوتی، چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کے نیچے سائے سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ وہ کتنے برسوں سے ماں ہے اور کیسے زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس عورت کے چہرے پر وہ سب کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ ایسے سوال بعد میں تفتیش میں اٹھائے جاتے ہیں۔ فی الحال میرا مقصد اس کا ابتدائی بیان لینا تھا۔ میں نے اسے ایک پرانی کرسی پر بٹھایا اور سامنے بیٹھ گیا۔ کاغذ قلم میرے ہاتھ میں تھے اور میری آنکھیں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کہا، بتاؤ کیا ہوا تھا، کیسے بچیاں غائب ہوئیں؟ اس نے سر جھکایا اور نرم لہجے میں بولی، وہ تو بس 20 روپے لے کر قریبی دکان پر گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ ہم نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ بیٹیاں واپس نہیں آئیں۔ وہ فوراً بھاگے، شام تک محلے میں تلاش کرتے رہے۔ جب کچھ پتہ نہ چلا تو ہم رپورٹ درج کروانے تھانے گئے، لیکن وہاں سے ہمیں بتایا گیا کہ 24 گھنٹے بعد رپورٹ درج ہوگی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ یہ بیان بہت مختصر تھا، اس میں نہ کوئی تفصیل تھی، نہ کوئی جذبات، نہ ہی وہ بے چینی جو ایک ماں اپنے بچوں کے غائب ہونے پر دکھاتی ہے۔ میں پولیس والا تھا، ہمیں چہروں کی زبان سکھائی جاتی ہے۔ فیس ریڈنگ ایک ایسا ہنر ہے جو ہر انسپکٹر کو آنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک پولیس والا چہرے نہ بڑھ سکے تو وہ سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق کیسے کرے گا؟ میں نے زندگی میں بے شمار مجرموں کے چہرے پڑھے تھے، میں نے ان کے جھوٹ، ان کی باتوں کے انداز اور ان کی آنکھوں میں چھپی کہانیوں کو جانا تھا۔ اس عورت کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو غیر فطری تھا۔ اس کی باتیں میرے دل کو نہیں لگ رہی تھی، میرے اندر ایک خلش پیدا ہو رہی تھی، جیسے کچھ غلط ہے، جیسے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے دونوں ہاتھ سیاہ تھے، جیسے جلے ہوئے ہوں، جیسے کسی تیز چیز نے ان کو چھوا ہو۔ میں نے آہستہ سے سوال کیا، تمہارے ہاتھ کیسے جلے؟ وہ فوراً بولی، ہاتھ نہیں جلے صاحب، بس تھوڑی سی کالک لگ گئی ہے۔ میں نے کہا، یہ وہی کالک لگتی ہے جو ان بچیوں کی میتوں پر بھی تھی؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے؟ اس نے بات گھمانے کی کوشش کی اور کہا، آپ جو کرنے آئے ہیں وہ کریں، میرے ہاتھوں کی فکر چھوڑو۔ اس کی زبان میں تلخی تھی، اس کا لہجہ تیز تھا، جو ایک پریشان ماں کے لیے غیر معمولی تھا۔ میں نے اس کے شوہر جمال کی طرف دیکھا اور کہا، اسے کہو جا کے ہاتھ دھو کے آئے۔ جمال نے بھی شاید کچھ محسوس کیا تھا۔ اس نے فوری کہا، جو انسپکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ کرو، جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں پر اب بھی وہی کالک لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ دھلنے کے باوجود بھی مکمل نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا، اب سچ سچ بتاؤ، یہ کالک کیسے لگی تمہارے ہاتھوں پہ؟ اگر یہ صرف معمولی گندگی ہوتی
तो पानी से साफ हो जाती। उसकी जुबान बंद हो गई, वो कुछ ना बोली। उसका चेहरा जर्द हो गया, उसकी आंखें इधर उधर देखने लगी, जैसे दिमाग में बहाने ढूंढ रही हो, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ समझ में ना आ रहा हो। जमाल भी हैरान था। वो कहने लगा, तुम्हारे हाथ कब जले? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी हर बात तुम्हें मालूम होती है, मगर हकीकत यह है कि जब इंसान के दिल में कोई बोझ हो तो वो सब कुछ नहीं बताता। जमाल सर पकड़कर बैठ गया। वो हैरत में था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैंने बाहर खड़े सिपाही को आवाज दी और कहा, लेडी कांस्टेबल को फौरन अंदर भेजो। थोड़ी देर बाद एक जवान और मुस्तैद सी कांस्टेबल अंदर आई। मैंने उसके करीब जाकर आहिस्ता से कहा, इस औरत को फौरी हिरासत में ले लो और इंटेरोगेशन शुरू करो। अभी के लिए बस अंदर के कमरे में ले जाओ और किसी को पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो औरत खड़ी की गई, उसके कदम कांपने लगे। जमाल फौरन उठा और कहने लगा, साहब जी, ये क्या कर रहे हैं? ये तो बेचारी खुद परेशान है, इसने क्या किया है? मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, जमाल, अभी कुछ कहना कबलस वक्त है, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तुम्हारी बीवी के हाथ कैसे जले, क्योंकि वकुआ की नोयत ऐसी है कि जिस शख्स ने लाशों को बोरी में डाला होगा उसके हाथ जरूर मुतासिर हुए होंगे। मेरी ये बात सुनकर जमाल ऐसे जमीन पर बैठ गया जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसकी नजरें खाली हो गई थी, जैसे वो एक लम्हे में बरसों का गम सह चुका हो। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी बीवी को लेडी कांस्टेबल साथ ले जा चुकी थी और मैं सोच रहा था कि अब इस केस का रुख कहीं और जा रहा है। अब वो सच सामने आने वाला है जिसे सुनने के बाद शायद सब कुछ बदल जाएगा। जब मैंने घर के पिछले हिस्से का जायजा लेना शुरू किया तो वो एक जगह थी जहां ईंटें तरतीब से रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह के करीब गया, मुझे जले हुए गोश्त की बू महसूस हुई। ऐसी बदबू जो नाक में चुभ जाए और दिल को हिला कर रख दे। मैंने अपने माथेतों की तरफ देखा, फिर जमाल की तरफ रुख किया और कहा, ये जगह क्या है? यहाँ पर क्या होता है? जमाल पहले थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर बोला, साहब जी, यहाँ कुछ नहीं होता। बस पहले हमने एक कुत्ता रखा हुआ था, उसका घर बना हुआ था, लेकिन जब कुत्ता मर गया तो हमने उसकी जगह ईंटें रख दी और वो जगह बंद पड़ी है। मैंने फौरन कहा, इन ईंटों को हटाओ, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। खजरा फौरन आगे बढ़ा और बाकी पुलिस वाले भी उसके साथ मिल गए। जमाल भी घबराहट में उनके साथ लग गया। जैसे उन लोगों ने वो ईंटें हटाना शुरू की तो नीचे से खुली हुई जमीन निकल आई। इस जमीन से अभी तक गर्माइश महसूस हो रही थी, जैसे यहाँ पर कुछ देर पहले ही आग जला गई हो, शायद कुछ जला भी हो। मैंने जमीन को छुआ तो वो काफी गर्म थी। मुझे अपने तजुर्बे से ये बात फौरन समझ आ गई कि ये काम इसी घर में हुआ है। लाशें कहीं और से लाकर नहीं रखी गई, बल्कि इसी जगह वो काम हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मेरे अंदर जैसे ये बात पुख्ता हुई, मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत जो जमाल की साली थी, यानी उसकी बीवी की बहन, वो जल्दी जल्दी एक कंबल में लिपटे बच्चे को उठाकर घर से निकलने की तैयारी में थी। मैंने फौरन आवाज लगाई कि उसको रोको, ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरे कांस्टेबल्स ने फौरन उसका रास्ता रोक लिया, उसे पकड़कर मेरे सामने ला खड़ा किया। वो अब रोने लगी थी। उसकी हालत देखकर लगता था कि वो डरी हुई है, खौफजदा है। उसके दिल में कोई ना कोई बात छुपी हुई है। मैंने सख्ती से पूछा, तुम भागने की कोशिश क्यों कर रही थी और इस बच्चे को कहाँ ले जा रही थी? वो कहने लगी, साहब जी, मुझे माफ कर दें, मैं सब कुछ बताती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ जानती हूँ। वो मेरी बहन है ना, उसने ये सब कुछ किया है। ये दोनों लड़कियां उसकी अपनी बेटियां नहीं थी, ये जमाल की पहली बीवी की बेटियां थी और वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हमेशा कहती थी कि मैं अपने बच्चे पालूं या किसी और की औलाद को संभालूं। उसको हर वक्त शिकायत रहती थी कि ये लड़कियां उसे बद्दुआ देती हैं, बदतमीजी करती हैं, और वो कहती थी
کہ ماں نے کیا قصور کیا جو مجھے کسی اور کی بیٹیوں کو پالنا پڑ رہا ہے؟ اور جب اس نے خود بچے پیدا کیے، خاص طور پر جب اس کے 2 بیٹے ہوئے، تو پھر وہ اور بھی بددل ہو گئی ان لڑکیوں سے۔ اس نے دل میں یہ طے کر لیا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دینا ہے۔ میں اس عورت کے منہ سے یہ سن کر سکتے میں آ گیا، کیونکہ مجھے تو ابھی تک یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ عورت بیچاری ہے، اس کے بچے گم ہو گئے ہیں اور وہ شوہر کے ساتھ مل کر بیٹیوں کو ڈھونڈ رہی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ میں نے فوراً جمال کی طرف دیکھا جو اب تک خاموش کھڑا تھا۔ میں نے سختی سے پوچھا کہ تم بتاؤ، یہ دونوں لڑکیاں کس کی تھیں؟ اس نے آہستہ سے کہا، صاحب جی یہ میری پہلی بیوی کی بیٹیاں تھیں۔ میں نے پوچھا، تمہاری پہلی بیوی کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس کو میں نے اس کے میکے بھیج دیا تھا۔ وہ بڑی زبان دراز تھی، ہر وقت لڑتی تھی، صرف بیٹیاں ہی پیدا کرتی جا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے طلاق نہیں دی، لیکن اس کو الگ کر دیا اور پھر دوسری شادی کر لی، اور اللہ کا شکر ہے دوسری بیوی سے مجھے 2 بیٹے ہو گئے۔ تو میں نے پہلی بیوی کو بیٹیوں سے بھی ملنے نہیں دیا۔ 4 سال ہو گئے ہیں اس کو اس کی ماں کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کتنے بے رحم انسان ہو! تم نے ایک ماں کو اپنی بیٹیوں سے جدا کر دیا، پھر انہیں ایسی عورت کے سپرد کر دیا جو انہیں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ وہ ان کا خیال رکھے گی؟ تم تو خود شریک کے جرم ہو۔ تمہاری بیوی نے جو ظلم کیا وہ اپنی جگہ، لیکن تم نے ماں کی ممتا کو ختم کر دیا۔ تم نے بچیوں سے ان کی ماں کو چھین لیا، اور اب وہ کبھی بھی اپنی ماں کو دیکھ نہیں پائیں گی، کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، فوراً اس عورت کو گرفتار کرو اور اسے قتل کے مقدمے میں شامل کرو، کیونکہ وہ کسی رعایت کی مستحق نہیں ہے۔ وہ ماں ہے، لیکن ایسی ماں جو کسی اور کی بیٹیوں کو اس لیے ختم کر دے کہ وہ اس کے اپنے بچے نہیں ہیں۔ وہ عورت نہیں، وہ درندہ ہے، اور ان درندوں کے ساتھ قانون کو سختی سے پیش آنا چاہیے۔ میں نے جمال سے کہا، تمہیں بھی ہم نظر میں رکھیں گے، کیونکہ تم بھی برابر کے قصوروار ہو۔ اب جمال کی آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے پر ندامت تو تھی، لیکن وہ ندامت کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ جو نقصان ہو چکا تھا وہ ناقابل تلافی تھا۔ اب ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ان بچیوں کی حقیقی ماں کے پاس جانا ہے، تاکہ اسے بتایا جا سکے کہ اس کی بیٹیاں اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ ہم نے گاڑی نکالی اور اس پتے پر روانہ ہو گئے جو جمال نے ہمیں دیا تھا۔ راستے میں میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اس ماں پر کیا گزرے گی جب وہ یہ سنیں گی کہ اس کی بیٹیاں جو اس سے زبردستی چھینی گئی تھیں اب کبھی اس کے سینے سے نہیں لگ سکیں گی، کبھی اس کے ہاتھوں سے نوالا نہیں کھا سکیں گی، کبھی اس کے آنچل میں منہ نہیں چھپا کر نیند نہیں کریں گی۔ یہ خبر سنانا میرے کیریئر کا سب سے مشکل کام تھا۔ میں نے بہت لاشیں دیکھی تھیں، بہت سانے دیکھے تھے، لیکن کسی ماں کو اس کی بیٹیوں کی موت کی خبر دینا ایک ایسا لمحہ تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں دعا کی، یا اللہ اس ماں کو صبر دے جس نے 4 سال اپنی بیٹیوں کی آواز تک نہیں سنی، اور اب جب ان کی خبر ملنے لگی ہے تو وہ بھی ایسی جو دل چیر دینے والی ہے۔ یہ لمحہ بہت سنگین تھا اور میرے قدم بھاری ہو چکے تھے، لیکن سچ بتانا اور انصاف دلانا میرا فرض تھا۔ میں یہ فرض ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر ہم سچ کو چھپا لیں تو پھر ہم اور مجرموں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ ہم لوگ جب اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں پہنچے تو دن کافی نکل چکا تھا۔ سورج کی روشنی ہر چیز کو چمکا رہی تھی، لیکن اس گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دکھ کا اندھیرا، غم کا اندھیرا، اداسی کا ایک ایسا پہاڑ تھا جو اس چھوٹے سے صحن پر ٹوٹا پڑا تھا۔ ہم گیٹ سے اندر داخل ہوئے، سامنے ہی 2 بوڑھے انسان بیٹھے تھے، ایک عورت جو کہ نانی تھی اور ایک مرد جو کہ نانا تھا۔ دونوں کے چہروں پر مایوسی اور غربت کی جھریاں تھیں۔ ان کے جسموں پر پرانے اور دھلے ہوئے مگر جگہ جگہ سے پھٹے کپڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رشا تھا، ان کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں، جیسے صدیوں سے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ جب ہم قریب پہنچے تو نانی نے ہم پر نظریں اٹھائیں
اور ان آنکھوں میں امید کی چمک تھی کہ شاید اب کوئی خبر آئی ہو، بیٹیوں کی، شاید کوئی ملاقات ہو سکے، شاید کوئی خوشی کی خبر ہو۔ لیکن میں جب تھوڑا اور آگے بڑھا، سامنے جا کر ان کے قریب بیٹھا، میری حالت بھی عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں کوئی لفظ منہ سے نکال ہی نہیں پا رہا تھا، بس خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ ان کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، لیکن مجھے اپنی بات کرنی تھی۔ میں نے دھیرے سے نانا جی سے پوچھا، مچھلی کی ماں کہاں ہے؟ تو نانی نے اپنا آنچل آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹا وہ تو 2 سال پہلے چلی گئی اس دنیا سے، اور اس دن کے بعد ہم نے کبھی خوشی کا منہ نہیں دیکھا۔ وہ تو بیٹیوں سے جدائی میں دن رات روتی رہتی تھی، کبھی دروازے کی طرف دیکھتی رہتی، کبھی کسی فون کال کا انتظار کرتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم نے جواب دینا شروع کر دیا۔ وہ پہلے کمزور ہوئی، پھر بیمار پڑی، پھر بستر پکڑ لیا، اور آخر کار تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے دل میں ایک حسرت رہ گئی تھی کہ کسی دن اس کی بیٹیاں اس کے گلے لگیں گی، لیکن وہ دن نہیں آیا، وہ لمحہ کبھی نصیب نہیں ہوا۔ اور اب اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید یہ صدمہ اس کو ویسے ہی مار دیتا جیسے اس وقت کی جدائی نے مار دیا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے ہاتھ خود بخود لرزنے لگے۔ میں نے ان دونوں معصوم بچیوں کی تصاویر ان کے سامنے رکھ دی جن کی لاشیں ہم نے اس صبح اٹھائی تھی۔ وہ دونوں تصویر دیکھتے ہی کانپنے لگے، اور نانی تو وہیں صحن کی زمین پر گر کر رونے لگی۔ وہ رونا ایسا نہیں تھا جو لفظوں میں بیان کیا جا سکے، وہ بین تھا، وہ چیخ تھی جو سینے سے نکلی تھی، وہ پکار تھی جو آسمانوں تک جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ نانا نے تصویر ہاتھ میں لی اور آنکھوں سے لگا لی۔ ان کے لب تھر تھرا رہے تھے، بس ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہے تھے، یہ میری بچیاں ہیں، یہ میری بچیاں ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا بیٹا؟ ان کو کیا ہو گیا؟ ان کو کیوں مارا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بہت نرم لہجے میں کہا، وہ اس دنیا میں نہیں رہی، ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں جو بھی ذمہ دار ہے وہ بچ نہیں پائے گا، ان کے خون کا حساب ضرور دینا ہوگا۔ نانی چیخ کر کہنے لگی، بیٹا ان کی ماں کو بھی یہ دن نہ دیکھنے دیا، وہ بیچاری ان کو دیکھے بغیر مر گئی، وہ ان کے لیے مرتی رہی اور مر گئی، ان کا ہاتھ تھامے بغیر چلی گئی۔ نانا نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا لیا۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، لیکن زبان خاموش ہو چکی تھی۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکے تھے، ایک بیٹی کو کھو چکے تھے اور اب نواسیوں کو بھی کھو دیا تھا۔ کچھ دیر ہم خاموش بیٹھے رہے۔ نانی نے کہا، ہمیں صرف ایک بار بیٹیوں کو دیکھنا ہے، صرف ایک بار ان کے چہروں کو چومنا ہے، ایک بار ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جیسی قانونی کارروائی مکمل ہو جائے گی ہم ان کو آپ کے حوالے کریں گے تاکہ آپ ان کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔ یہ سب کچھ سن کر میرا دل بہت بھاری ہو چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں چیخوں چلاؤں، میں کچھ توڑ دوں، کیونکہ یہ سب کچھ اس دنیا کے سب سے اندھے اور بہرے انصاف کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ ایک عورت صرف اس لیے ماری گئی کیونکہ وہ بیٹا نہیں پیدا کر سکی، اور بچیاں صرف اس لیے ماری گئیں کیونکہ وہ بیٹے نہیں تھی، اور ماں صرف اس لیے مر گئی کیونکہ اسے بیٹیوں سے ملنے نہ دیا گیا۔ تو کون سا انصاف ہے یہ؟ کون سی شرافت ہے؟ کون سا دین ہے جو ایسی زیادتی کو برداشت کرے؟ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا، اب اگر کوئی راضی نامہ ہوا تو میں خود اس کے خلاف عدالت میں کھڑا ہوں گا۔ میں نے کہا، چونکہ جمال کی بیوی سغرا نے یہ جرم کیا ہے، اگر جمال باپ ہونے کے ناطے معافی دے بھی دے تو بھی پولیس خود اس کیس کی مدعی بنے گی، کیونکہ بچیاں اب کچھ کہنے کے قابل نہیں تھیں۔ ان کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا، ہمارے لیے امانت تھی، اور ہم نے ان کی حفاظت نہ کی تو کم سے کم ان کی موت کا حساب تو چکانا ہوگا۔ میں واپس تھانے لوٹنے لگا تو نانی نے آواز دے کر کہا، بیٹا ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے رک کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، بیٹیاں بہت معصوم ہوتی ہیں، ان کی قدر کرو، ان سے بڑا خزانہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ کسی کو بیٹیاں دے تو اس پر فخر کرے، نہ کہ شرمندہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے اور میں خاموشی سے نکل آیا۔ میرے دل میں ایک درد تھا، ایک خلش تھی جو کبھی شاید ختم نہ ہو سکے، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا ان بچیوں کو انصاف ضرور دلاؤں گا، ان کے قاتل کو ضرور اس کی سزا دلاؤں گا، تاکہ دنیا کی کسی سغرا کی یہ ہمت نہ ہو
کہ وہ اپنی ہی سतीلی بچیوں کو مٹی کے نیچے دفن کر دے، پھر اینٹیں رکھ دے، جیسے کوئی بیکار شے ہو، جیسے کوئی بوجھ ہو جو اتار پھینکا گیا ہو۔ یہ کہانیاں میرے لیے محض ایک کیس نہیں تھی، یہ میرے ضمیر کا سوال تھی، میری انسانیت کا امتحان تھی، اور میں نے دل میں قسم کھا لی تھی کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں ان بچیوں کے لیے، ان کی نانی کے لیے، ان کی مرنے والی ماں کے لیے، اور ہر اس عورت کے لیے انصاف دلاؤں گا جو صرف بیٹی پیدا کرنے کی سزا بھگت رہی ہے، اور جن کے لیے یہ معاشرہ اب بھی پتھر دل بنا بیٹھا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔